अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। 26वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा होगा शुरू सूरह अहक़ाफ़ से ये स्टार्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम की तरफ से है जो ज़बरदस्त और दाना है। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। हमने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक और एक ख़ास मुद्दत के तयन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे उनको खबरदार किया गया है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, कभी तुमने आंखें खोलकर देखा भी कि वो हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है। ये इस तरह की आयतें हम कितनी दफा पीछे भी पढ़ आए हैं। कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़। पीछे था अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। उन लोगों ने क्या पैदा किया है जो मुझसे मेरे अलावा हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या पैदा किया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। या आसमानों की तख्लीक और तदबीर में उनका कोई हिस्सा है? अम लहुम शिरकुन फिस समावात। इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया उन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते। यानी जवाब देने से मुराद किसी की दरख्वास्त पर फैसला सादर करना है। मतलब ये है कि माबूदों के पास वो अख्तियारात ही नहीं है जिनकी बिना पर वो उनकी दुआओं और दरख्वास्तों पर कोई फैसला सादर कर सकें, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमें कोई पुकार भी रहा है कि नहीं। और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकर हो जाएंगे। यानी वो साफ साफ कह देंगे कि ना हमने इनसे कभी ये कहा था कि तुम मदद के लिए हमें पुकारो, कि हम तुम्हारी हाजत रवाई करें, और ना हमें ये खबर है कि ये लोग हमें पुकारा करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग उसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है, हाजा सिहरुम मुबीन। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घर लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घर लिया है तो तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से कुछ भी नहीं बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है, और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो हूं नहीं। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या होना है। यानी जिस तरह पहले सब रसूल इंसान ही होते थे और उनमें खुदाई सिफात का कोई हिस्सा नहीं होता था, वैसा ही मैं भी रसूल हूँ। और मैं ये भी नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार करने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है और वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। मतलब बनी इसराइल में से बहुत थोड़े लोग ईमान लाए थे, जिनमें से जो मुफस्सरीन कहते हैं कि इस एक शख्स से मुराद शायद हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और नसारा में से भी बहुत से लोग
اسلام قبول کر چکے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایمان لے آیا، بس تکبر تو، اور تم تکبر میں پڑے ہوئے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. رکوع نمبر 2. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. یعنی جو ہم نے اسے نہیں مانا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ، کیونکہ اس پر چند ناسمجھ لوگ ایمان لائے ہیں، ورنہ اگر یہ کوئی اچھا کام تھا تو ہم جیسے عقل مند اور دانشور لوگ اسے ماننے میں پیچھے کیسے رہ سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اسے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے میں وہ جو دنیا میں کرتے رہے. دنیا میں جنت میں جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ نے بے شمار قرآن میں بتائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 12 رکعت سنت پڑھتا ہے نمازوں میں فرضوں کے علاوہ، فرض تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، تو باقی ساری 5 نمازوں میں 12 سنت موقدہ ہیں کہ جو ان کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی پتا ہے کہ میں ہی صحیح بات کر رہا ہوں، اب جھگڑا پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی تم ہی صحیح کہہ رہے ہوگے، اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے وہ، میں اس کے لیے جنت میں جنت کے کناروں پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اعلیٰ اخلاق والا ہے، عمدہ اخلاق کا جو مالک ہے. بے شمار بات ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. آیتیں ہم نے کتنی پڑھی ہیں جن پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو ایسے اعمال ہم کریں تو جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی. صرف ہماری خولی خیالات اور دعووں سے نہیں، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. ٹوٹل یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، اگر بچہ پہلے بھی اگر کچھ دیر پیدا ہو جاتا ہے تو 2 سال 24 مہینے جو ہیں وہ دودھ پلانے کے، اور 6 مہینے منیمم جو ہوتے ہیں، میکسیمم تو 9-10 بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اس کے حمل کے. ٹوٹل 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. 40 سال کا جب انسان ہوتا ہے نا بڑا میچور ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کی طرف بھی دھیان زیادہ ہو جاتا ہے، عبادت کی طرف بھی دھیان زیادہ ہو جاتا ہے، اپنا مقصد حیات بھی وہ صحیح معنوں میں سمجھ چکا ہوتا ہے، اور پھر اسے یہ قدر قیمت بھی اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں کیونکہ اب وہ خود بھی ماں باپ بن جاتا ہے یا ماں بن جاتی ہے. پھر 40 سال کی عمر میں ہو کے پھر اپنے ماں باپ کی بھی اسے قدر آتی ہے، پھر جو دعا اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اس میں ماں باپ کے لیے بھی دعا، بڑی پیاری یہ دعا، کیونکہ توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے ماں باپ کے اوپر کی، اور ایسا نیک میں عمل کروں یا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے.
اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ پھر اولاد کی بھی فکر اس وقت ہو جاتی ہے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، اس لیے وہ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے، یا اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے تاکہ وہ بھی فرما برداروں میں سے ہو۔ اس دعا کو ضرور یاد کریں اور کوشش کریں یہ دعا مانگا کریں، بہت پیاری دعا ہے اولاد کے لیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اب دوسری طرف دوسرا کریکٹر ہے، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا، اف ہے، تنگ کر دیا تم نے مجھے۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو والدین سے اس طرح کے انداز میں بات کرتی ہے۔ کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے رہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ بڑی آرگومنٹ کرتے ہیں بعض نافرمان بچے۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، بد نصیب مان جا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں گھسی پٹی کہانیاں ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرح کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری اولادوں کو ایسے انجام بد سے بچانا۔ اصلح لنا، اللہ ہماری اولاد میں اصلاح کر دے۔ وَأَصْلِحْ لَنَا فِي ذُرِّيَّتِنَا، بے شک یہ کھانے میں گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، یعنی ایک جن کا پہلے ذکر ہوا، ایک وہ جن کا بعد میں ذکر ہوا، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہر کس نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، یعنی جو دنیا میں صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہتے تھے، انہیں پھر یہ کہا جائے گا اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں، ان کی سزا میں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سنائی، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف سورت کا نام بھی ہے اور یہ اسی مناسبت سے ہے۔ اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے منحرف کر دیں؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، یعنی اس بات کا علم کہ تم پر عذاب کب بھیجا جائے اور کب تک تمہیں مہلت دی جائے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا۔ کافی دیر سے بارش نہیں ہوئی تھی، اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل آ رہا ہے تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔
कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया। अहले मक्का को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा इन मक्कन्नाकुम फ़ीही वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफ़इदा। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और उसी चीज़ के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। रुकू नंबर 4। आपके गर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयत भेजकर बारहा तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था। यानी उन हस्तियों के साथ अकीदत की इब्तदा तो उन्होंने इसी ख्याल से की थी कि ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, जैसे आजकल भी लोग करते हैं। इनके वसीले से हम अल्लाह के यहाँ हमारी रसाई हो जाएगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने इन हस्तियों को माबूद बना डाला और उन्हीं को मदद के लिए पुकारने लगे, उन्हीं से दुआएं करने लगे। इस गुमराही से उनको निकालने के लिए अल्लाह ने अपनी आयात अपने रसूलों के ज़रिए भेजी। उन्होंने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इन झूठे खुदाओं की बंदगी पे अड़े रहे और इसरार करते रहे कि हम अल्लाह की बजाय इन्हीं का दामन थामे रहेंगे। अब बताइए, इन मुशरिकों पर जब इनकी गुमराही की वजह से अल्लाह का अजाब आया तो इनके वो फरियाद रस और मुश्किल कुशा माबूद कहाँ चले गए? क्यों ना इस बुरे वक्त में वो उनकी दस्तगीरी को आए? क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की? बल्कि वो तो अल्लाह उनसे खोए ही गए। बल जल्लू अनहुम वज़ालिका इफ्कुहुम वमा कानू यफ्तरून। और ये था उनके झूठ और उनकी बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घड़ रखे थे। और वो वाक़या भी काबिल ज़िक्र है जब हम जिन्नों के एक गिरोह को आपकी तरफ ले आए थे ताकि वो कुरान सुने। जब उस जगह पहुंचे जहां आप कुरान पढ़ रहे थे, ये नखला की वादी का जिक्र है जो मक्का के करीब ही एक जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान की किरात कर रहे थे। जिन्नों के एक गिरोह ने आके कुरान सुना। जब कुरान नाजिल हो रहा था ना, उस वक्त बड़े पहरे बिठा दिए गए थे आसमानों पे। जिन्नात जो आसमानों तक चले जाते थे, अब उन्होंने देखा कि कोई खास वाकया रूनुमा होने वाला है जो इतनी सख्ती कर दी गई है। तो उन्होंने जिन्नों की टोलियां बना के मुख्तलिफ तरफ भेजी और कहा कि पता करें कि क्या मामला है, क्या हो रहा है, इतनी सख्ती क्यों कर दी गई है। तो उन्हीं में से एक टोली जो थी वो नखला के मुकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनने में कामयाब हो गई। तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। पहली ही बात उनकी देखें, कुरान सुन के उन्होंने क्या कहा, अनसितु। हमें अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, वाइजा कुरियल कुरानु फस्तमिउ लहू व अनसितु। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे सुनो और खामोश हो जाओ। लेकिन हम फिर भी खामोश नहीं होते। और जिन्नों को भी किसी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा अनसितु, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, कुरान सुना और सुनने के बाद फिर उन्होंने कहा, अपने तक नहीं रखा, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, अपनी कौम को डराने के लिए, खबरदार करने के लिए अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाके कहा, ए हमारी कौम के लोग, जिन कह रहे हैं अपने बाकी जिन भाइयों को, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहली आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो। यानी जिन लोगों ने वो कुरान सुना था उन्होंने तो दावत कबूल कर ली, अब वो अपनी कौम से जाके कह रहे हैं। हो सकता है ये जिन पहले से हजरत मूसा और आसमानी किताबों पर ईमान लाए हुए हों और कुरान सुनने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये तो वही तालीम है जो पहले अंबिया देते आ रहे थे, इसलिए वो इस किताब और इसके लाने वाले पर फौरन ईमान ले आए, फिर जाके अपनी कौम को
اس کی دعوت دی اور اس کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی زور رکھتا ہے کہ اللہ کو زچ کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی سزا میں جو تم کرتے رہے تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ ان کو ایسا لگے گا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، انہیں ایسے ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہتے۔ بلاغن، بات پہنچا دی گئی، حل یہلک الا القوم الفاسقین، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 38 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی دیتا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے۔ غزوہ بدر کے وقت کی اس کا نزول ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ان الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی کا حکم آنے کے بعد اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے آیات نازل ہوئی، یعنی کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی مقابلہ نہیں ہوا، اور اس کے ہونے سے پہلے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ ہو تو مسلمانوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دشمن کی جنگی طاقت کو توڑنا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے ان کے معاملے میں اب مسلمانوں کو اختیار ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دیں، قیدیوں کا تبادلہ کر لیں، یا قید میں رکھ کر ان سے احسان کا برتاؤ کریں، یا مناسب ہو تو احسان کے طور پہ انہیں رہا کر دیں۔ یعنی یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، ذالک، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، یعنی اللہ کو اگر صرف باطل پرست لوگوں کی سرکوبی ہی کرنی تھی تو اس کام کے لیے تو وہ تمہارا محتاج نہیں تھا، وہ تو ایک زلزلہ یا ایک طوفان لاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پہ ہیں وہ باطل سے ٹکرا جائیں اور ان کے مقابلے میں جہاد کریں، تاکہ جس کے اندر جو اوصاف ہیں
وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح سامنے آ جائے اور ہر ایک اپنے کردار کے لحاظ سے جس مرتبے کا مستحق ہے اس کو وہ مرتبہ دیا جائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ مومن اپنے جنت کے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اللہ نے اس کا تعارف اس قدر کروا دیا ہے کہ مومن کو اپنے جنت کے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس تباہی سے وہ کافر دوچار ہوئے ویسی ہی تباہی اب ان کافروں کے لیے مقدر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہی تباہی ان کے لیے آخرت میں بھی مقدر ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ جنگ احد جب ہو رہی تھی نا، جب ایک دفعہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہو گئی، تو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جو بھی بچے تھے، ابو سفیان نے کہا یا کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ لات، منات، حبل، عزا ان کے بتوں کے نام ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان کو جواب دو، انہیں کہو اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اللہ ہے مسلمانوں کا مولا اور مسلمانوں کا مددگار اور مسلمانوں کا حامی و ناصر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں، یعنی مکہ سے، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، یعنی مکہ سے نکالا گیا تھا آپ کو۔ انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہے جنت کی اب کچھ مناظر جنت کے دکھائے جا رہے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی لوگوں کو جس جنت کی کے وعدے جن سے کیے گئے ہیں وہ کیسی ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی، صاف پانی کی، من مائن غیر آسن، جس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ پانی کھڑا رہے تو اس میں ایک سڑان پیدا ہو جاتی ہے، جنت کا پانی ایسا نہیں ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ تو پھر کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟
اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ استغفر اللہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، کیونکہ بات توجہ سے سنتے نہیں ہیں نا کفار و منافقین اور منکرین میں اہل کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ کی باتیں سنتے بھی تھے، لگتا تھا بڑے کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے تو کہتے مسلمانوں سے پوچھتے کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ آپ کی سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اسلام نے جو اخلاق انسان کو سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے میں اور دین کی خاطر محنت اور کوشش کرنے میں، خواہ وہ اپنی حد تک کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرتا رہو، کبھی یہ نہ سوچے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا، بلکہ ہمیشہ اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما۔ یہی اصل روح ہے اللہ کے اس ارشاد کی، کیا نبی اپنے قصور کی معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، یعنی جہاد فرض ہو گیا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ہیں ان کے لیے شیطان نے اس روش کو آسان بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا اقرار کرنے اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے باوجود وہ اندر ہی اندر دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سے وعدے کرتے پھرتے ہیں کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، یعنی منافقین کو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔
فَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، یعنی ان لوگوں سے صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کے رستے پہ چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ شاید اس زمانے میں کیا جا رہا تھا، اس وقت کہا جا رہا تھا جب پیچھے ایک بات یہ کی گئی ہے نا کہ تم ان لوگوں سے صلح کی درخواست نہ کرو۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تم صلح کی درخواست نہ کرو جب مدینے کی چھوٹی سی بستی میں چند سو مہاجرین کی ایک مٹھی بھر جماعت تھی اور اس کا مقابلہ صرف قریش کے طاقتور قبیلے سے نہیں تھا بلکہ پورے ملک عرب کے کفار و مشرکین سے تھا۔ اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ ہمت ہار کر دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرو، سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ تو آپ سوچیں کہ جب مسلمان طاقتور ہوں گے اس وقت ان سے کیا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔